अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और इबरत असर कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अब्बा की कब्र पर फातिहा के लिए अक्सर जाता था। आते जाते अक्सर मेरी मुलाकात चौधरी के बेटे कासिम से हो जाया करती थी। वो पाबंदी से शायद कब्रिस्तान आता था। एक दिन मैं कब्रिस्तान गया तो मेरी नज़र चौधरी कासिम पर पड़ी। वो आज बहुत शिद्दत से रो रहा था। उसकी हालत देखकर मुझसे ना रहा गया। मैं उसके करीब चला गया, कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देने की कोशिश करने लगा। मैंने कुत्बे पर गौर से पढ़ा तो नैन तारा लिखा नजर आया था। पता नहीं चौधरी का इससे क्या रिश्ता था। मैं चूंकि उस गांव में नया आया था इसलिए ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मैंने वहां फातिहा पढ़ी और घर आ गया। सारा दिन मुझे चौधरी कासिम का शिद्दत से रोना याद आता रहा। वो इतनी शिद्दत से रो रहा था कि जैसे कोई अभी हाल ही में फोत हुआ हो। कुछ दिन बाद फिर मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ। मैं जल्दी जल्दी फातिहा पढ़कर जाने के लिए मुड़ा ही था क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मेरी नज़र चौधरी कासिम पर पड़ी। वो बारिश से बेनियाज कब्र के पास बैठा शिद्दत से रो रहा था। नैन तारा, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे माफ़ ना किया तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये कहकर वो कब्र पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। चौधरी साहब, बारिश तेज़ हो रही है। मैंने चौधरी कासिम को पुकारा मगर चौधरी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। वो अभी भी रो रहा था। इतनी देर में बादल जोर से गरजा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने इधर उधर नजर डाली। कोई घना दरख्त भी नजर नहीं आया कि जिसके नीचे से खड़े होकर बारिश से महफूज रहते। फिर सर्दियों की बारिश थी, वो बीमार भी कर देती है। यही सोचते हुए मैंने चौधरी कासिम का बाजू पकड़ा और गोरकन की झोपड़ी में आ गया। गोरकन मौजूद नहीं था। चौधरी कासिम चटाई पर निढाल सा बैठ गया मगर वो अभी भी रो रहा था। नैन तारा की कब्र यहाँ से भी साफ दिखाई दे रही थी। चौधरी कासिम अभी भी हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था कब्र को देखते हुए। नैन तारा, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो ये जमीन भी मुझे जगह नहीं देगी। ये किसकी कब्र है? मैंने हिम्मत करके सवाल किया। मेरी छोटी बहन की। चौधरी कासिम ने जवाब देते हुए पहली बार मेरी तरफ देखा था। आप यहाँ रोजाना आते हैं, लगता है आपको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है। चौधरी ने नफी में सर हिला दिया। थोड़ी देर तक झोपड़ी में खामोशी छाई रही। मैंने दोबारा गुफ्तगू का आगाज किया। चौधरी साहब, आप मुझे अपना गम बताएं, क्या पता आपका दिल हल्का हो जाए। गम नहीं, गुनाह, चौधरी ने गमनाक लहजे में बोला। कभी कभार इंसान गुनाहों की वजह से इतना दूर निकल जाता है कि कोई हल नहीं निकलता, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही होते हैं। चौधरी कासिम की आवाज़ अब किसी खाई से आती सुनाई दे रही थी और फिर उसने अपने दिल का बोझ हल्का करना शुरू कर दिया। मेरा बाप चौधरी हाशिम अभी तक बेऔलाद था। दिन रात वो अपनी बीवी को ताने देता रहता था कि सिर्फ बेटा होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम्हारी इस हवेली में कोई जगह नहीं। मैं बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ। हवेली में तो जश्न का समा था। मेरा बाप फख्र से सीना फुलाकर फिर रहा था। वरासत के अलावा बाप के बेजा लाड प्यार ने मेरे अंदर जिद, गुस्सा और हठधर्मी और गरूर पैदा कर दिया था। मैं तो औरत को पैर की जूती समझता था। माँ की मोहब्बत के बावजूद मैं उसे बहुत तंग करता और बदतमीजी करता था। हवेली की मुलाजमाएं भी मेरी बदसलूकी का शिकार थीं। बाप की हमायत मेरे साथ साथ थी। 9 साल तक बिला शिरकत गैरे मेरी बादशाही कायम रही। इस दौरान अम्मा उम्मीद से हो गई। बाप ने मेरी माँ से कहा कि अब भी बेटा होना चाहिए। माँ मेरी कहती कि ये तो अल्लाह के काम है, भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने दिन रात दुआएं मांगना शुरू कर दी कि अब की बार मेरी बहन हो, क्योंकि अगर भाई आ गया तो मेरे हिस्सेदार आ जाएगा। बहन से तो मुझे कोई मतलब नहीं था क्योंकि मुझे उससे कोई खतरा नहीं था। आखिर औरत है, वो तो एक कमजोर मखलूक होती है। उसका और हमारा क्या मुकाबला। गरूर तकब्बुर मेरे अंदर पनप रहा था। फिर वही हुआ, मेरी बहन हुई। अम्मा ने उसका नाम नैन तारा रखा। नैन तारा बहुत खूबसूरत थी। अम्मा उस नाजिक गुड़िया के साथ बहुत ही खुश थीं। कासिम बेटा, इधर आओ, देखो तुम्हारी बहन। क्या है अम्मा? देखो, तुम्हारे लिए छोटी सी गुड़िया आई है। तो मैं क्या करूं? मुझे किसी बहन की जरूरत नहीं है। बाप की जुबान मेरे मुंह में थी। नैन तारा का वजूद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मैं उसे मारता, उसके खिलौने तोड़ देता, उसकी चीज़ें छुपा देता। वो रोती, शोर मचाती, मगर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि मैं तो अब्बा का लाडला और उनका वारिस था। नैन तारा को तो अब्बा देखना भी पसंद नहीं करते थे।
اماں مجھے سمجھاتی مگر میں ان کی ایک نہیں سنتا۔ میرے اسی سلوک کو دیکھتے ہوئے وہ مجھ سے خوف زدہ رہنے لگی، میرے آنے پر چھپ جایا کرتی تھی۔ اماں بھائی مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ نین تارا اماں سے پوچھتی۔ نہیں بیٹا، وہ تو تم سے محبت کرتا ہے، بس نا سمجھ ہے نا، اس لیے جھگڑا کرتا ہے۔ مگر میں تو بھائی سے جھگڑا نہیں کرتی نا، نین تارا اماں کو ایسے کہتی۔ اماں نے نین تارا کو اسکول داخل کروا دیا۔ وہ بہت شوق سے اسکول جاتی تھی، مجھے اسکول جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں تو صرف دوسرے بچوں پر اپنی برتری ثابت کرنے جاتا تھا کہ پڑھ لکھ کر وہ میرے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، بلکہ رہیں گے تو وہی نا، ہمارے ملازم ہی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، نین تارا پڑھائی میں اور میں اپنی آوارگی میں بڑھتا رہتا۔ میں شرارتیں بھی کرتا اور ابا کو شکایت استاد کی لگاتا۔ جب ابا انہیں ذلیل و خوار کرتے تو میری فرونیت کو بڑی تسکین ملتی۔ نین تارا نے میٹرک اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا، پورے گاؤں میں دھوم مچی۔ صورت اور سیرت میں تو باکمال تھی ہی، پڑھائی میں بھی اس نے میدان مار لیا۔ میں نے گاؤں والوں کے چہرے پر نین تارا کے لیے عزت اور محبت دیکھی۔ مجھ سے وہ ڈرتے تھے، مگر نہیں، وہ مجھ سے نفرت بھی کرتے تھے۔ مجھے پہلی دفعہ نین تارا سے حسد محسوس ہوا، یعنی ایک لڑکے کے سامنے ایک لڑکی فوقیت لے گئی۔ حویلی میں آنے جانے والے اماں ابا کو مبارکباد دے رہے تھے اور میرا حسد کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، اس نے اماں سے اس بات کا اظہار کیا کہ اسے شہر کے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابا اور میں نے خوب مخالفت کی، کیا ضرورت ہے آگے پڑھنے کی؟ ابا مجھے شوق ہے نا۔ نین تارا نے زبان کھولی۔ پڑھ کر تو کیا تیر مارے گی، کرنا تو پھر بھی چولہا ہانڈی ہے نا۔ میں نے حقارت سے کہا، پتر پڑھنے دے بیچاری کو۔ اماں حمایت میں بولی، نہ بھائی، ضرورت کیا ہے شہر جا کر پڑھنے کی، کرنی تو تیری شادی ہے نا، ہم نے کون سا تجھ سے نوکری کروانی ہے؟ ابا غصے سے دھاڑے۔ چودھری صاحب، میں نے آپ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، مگر اپنی بیٹی کے لیے منت کرتی ہوں کہ اسے پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ بس بس، زیادہ غور نہ کر، کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکی ذات کو سر پر بٹھانے کی۔ میں نے نفرت سے کہتے ہوئے نین تارا پر نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ پھر اماں کی التجائیں اور نین تارا کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ابا مان گئے۔ میں نے سنا تو حیران رہ گیا، ابا کی نفرت اور حقارت کہاں گئی؟ شاید بیٹی کی محبت جاگ گئی تھی۔ ابا نے اس شرط پر شہر پڑھنے کی اجازت دی کہ نین تارا کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے ہماری عزت پر حرف آئے، اور نین تارا نے وعدہ کیا تھا۔ نین تارا کا داخلہ کالج میں ہو گیا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ جب اسے ہاسٹل سے چھٹیاں ہوتی تو میں اسے لینے جاتا، سارے راستے اسے ڈانٹتا، ڈراتا، بلا وجہ کا اس پر روپ ڈالتا۔ دیر سے کیوں آئی؟ کہیں کسی سے چکر تو نہیں چلا رہی؟ ایسی کوئی خبر مجھے ملی تو یاد رکھنا، زندہ حویلی نہیں جائے گی، تیری لاش ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے کے جاؤں گا۔ وہ سارے راستے آنسو بہاتی مگر مجھے رحم نہ آتا۔ حویلی جا کر بھی میں اماں ابا کو اس کی جھوٹی شکایتیں لگاتا۔ اصل میں اس سے انتقام لیتا کہ وہ پڑھائی میں مجھ سے آگے کیوں نکل رہی تھی۔ اسی دوران حویلی میں میری شادی کے ہنگامے جاگ گئے۔ گل بانو میری منگیتر تھی جو اب دلہن بن کر حویلی کی رونق بڑھانے آ گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ گل بانو اور نین تارا میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر وہ مجھ سے خائف ہی رہتی تھی۔ میں نے اس کو کبھی بھائیوں والا پیار جو نہیں دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور نین تارا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گئی۔ یہ خبر تو میرے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ ساری حویلی میں جشن کا سما تھا، ہر کوئی ابا کو مبارکباد دے رہا تھا۔ ابا کی عزت کو چار چاند جو لگ گئے تھے۔ پہلی بار کوئی لڑکی اتنا زیادہ گاؤں میں پڑ گئی تھی۔ بیٹی، تو نے تو میرا سر فخر سے بلند کر دیا، ابا نین تارا کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے۔ ابا، آپ کی عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ڈاکٹر بن کر بھی نین تارا کے انداز میں عاجزی اور انکساری ختم نہیں ہوئی تھی۔ میری بیٹی بہت نصیبوں والی ہے۔ اماں کے لہجے میں بھی اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ مجھے تو ان دونوں کا پیار ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ نین تارا، میں نے ہمیشہ تجھ سے نفرت کی، کبھی تجھے پیار نہیں دیا۔ میرے ہوتے ہوئے بھی تو باپ کی محبت سے محروم رہی۔ ابا کے لہجے میں تو بہت دکھ تھا۔ میرے لیے تو خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ابا، آپ نے میرا ڈاکٹر بننے کا خواب جو پورا کرا دیا ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں۔ مگر بیٹی، میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اپنی تمام زیادتیوں کا ازالہ۔ ابا بڑے پرعزم انداز میں بولے۔ مجھے گاؤں میں اسپتال بنانا ہے ابا، اس کے لیے زمین چاہیے۔ ہاں بیٹی، جو کہو گی وہی ہوگا، جتنی زمین چاہیے لے لو۔ ابا، میں چاہتی ہوں کہ گاؤں والے علاج سے محروم نہ رہیں، انہیں شہر نہ جانا پڑے، انہیں علاج کی سہولیات گاؤں میں ہی میسر ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے زمین دینے کی، کرنی تو اس کی شادی ہے نا، تو پھر یہ نیا شوشہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ میں نے غصے سے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تو چپ کر قاسم، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے۔
ابا تو بالکل ہی بدل گئے تھے. ابا اگر تو نے اسے زمین دی نا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اوے آرام سے، بہن ہے تیری. ابا غصے سے چلائے. آپ ہوتے کون ہیں میرے ٹکڑے کرنے والے؟ نین تارا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. میں اس کا اعتماد اور جرأت دیکھ کر حیران رہ گیا. میری آنکھوں میں تو خون اتر آیا. میں نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارنا چاہا کہ ابا میرے سامنے آ گئے اور میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا. اپنی بکواس بند کر اور چلا جا یہاں سے. ابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کی وجہ صرف نین تارا تھی. دیکھتا ہوں کیسے بنتا ہے اسپتال. میں دھمکی دیتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور جاتے جاتے نین تارا پر نفرت بھری نگاہ ڈالنا نہیں بھولا. قاسم کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ بنانے دینا ہسپتال، اس میں سب کا ہی تو فائدہ ہے. گل بانو نے مجھے محبت سے سمجھانے کی کوشش کی. بکواس بند کرو اور میرا دماغ نہ کھاؤ. سب اسی ناگن کے حمایتی بن گئے ہیں. میرا خون تو غصے سے کھول رہا تھا. میں اس جاگیر کا اکیلا مالک ہوں، کسی کو اس میں شریک نہیں بننے دوں گا. ساری رات جاگتا رہا، منصوبے بناتا رہا کہ نین تارا کو کیسے مزہ چکھاؤں، کیسے اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے. اور پھر میرے شیطانی دماغ میں ایک ترکیب آئی جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی. یعنی میں برا بھی نہیں بنوں گا اور نین تارا میرے راستے سے بھی ہٹ جائے گی. صبح میں اپنے کمرے سے نکلا تو معلوم ہوا کہ ابا اور نین تارا زمین دیکھنے گئے ہوئے ہیں. میں کھولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا. میرا ارادہ گاؤں سے باہر جانے کا تھا. گاؤں سے باہر ایک سادھو تھا جو کالے عملیات کا ماہر تھا. میں اس کے پاس جا پہنچا. اس کی جھونپڑی سے ناگوار بو آ رہی تھی. جگہ جگہ کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری پڑی تھیں. شاید کسی چلے میں مصروف تھا. میں ایک جگہ بیٹھ گیا. نفرت اور حسد نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا. وہ میری بہن تھی مگر میں ظالم ہو گیا تھا. اس کی ذرا سی معصوم خواہش نے میرے اندر کے حیوان کو جگا دیا تھا. بول کیوں آیا ہے؟ سادھو کی اچانک آواز پر میں چونک گیا. میں نے ہمت کر کے سادھو کو ساری بات بتا دی. نین تارا سے اپنی بے پناہ نفرت بھی. یہ کون سا مشکل کام ہے، ہو جائے گا. بس تمہیں اس کے لیے 2 شرائط ماننا ہوں گی. وہ کیا شرائط ہیں؟ ایک تو یہ کہ 15 دن تک غسل نہیں کرنا اور کوئی نماز نہیں پڑھنی، اور دوسرا یہ کہ 15 دن کے بعد قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے میرے پاس لے آنا. دوسری شرط سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. قرآن کی بے ادبی! میں تو یہ سوچ میں پڑ گیا. اگر یہ نہیں کر سکتا تو چلا جا یہاں سے. میری خاموشی پر وہ غیر مسلم سادھو چیخا. دوسری شرط بہت مشکل ہے مگر اپنے مقصد کی خاطر میں سب کچھ کروں گا. حسد نے میرا ضمیر مار دیا تھا. اگر اس دن میں واپس گھر چلا جاتا اور نین تارا سے نفرت ختم کر دیتا تو شاید آج اس حال میں نہ ہوتا. نماز تو میں پہلے ہی نہیں پڑھتا تھا مگر جمعے کا مسئلہ تھا جو ابا کے ساتھ پڑھنے جاتا تھا. اور جہاں تک غسل کا تعلق تھا تو وہ تو میں سب سے چھپا سکتا تھا مگر گل بانو واقف ہو سکتی تھی. اس کا میں نے یہ حل نکالا کہ کم از کم کپڑے روز بدل لیا کروں گا. میں حویلی میں کسی سے زیادہ بات نہ کرتا. حویلی میں سب سمجھ رہے تھے کہ شاید مجھے عقل آ گئی ہے. میں نے غسل چھوڑ دیا مگر روز کپڑے بدل لیتا. جمعے کا دن آ گیا. اس دن مجھے بہت بے چینی تھی. نماز چھوڑنے کی نہیں، ابا سے بچنے کی. جمعے کے وقت ابا تیار ہو کر نکلنے لگے تو انہوں نے مجھے آواز دی، قاسم آ جا، جمعے کو دیر ہو رہی ہے. میں نے بہانہ بنایا کہ ابا میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اسے دیکھ کر وہیں سے مسجد آ جاؤں گا. یہ مصیبت ایسے ٹل گئی تھی. میں روز کپڑے تو بدل لیتا تھا مگر میری بیوی مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھتی تھی. قاسم آپ روز نہاتے ہیں مگر آپ کے کپڑوں سے ناگوار بو آتی ہے. بو؟ کیسی بو؟ میں تو روز نہاتا ہوں. پتہ نہیں پر بہت ناگوار بو ہے. اچھا زیادہ بکو مت. بڑی آئی نیک بیوی. میں نے ناگواری سے اپنی بیوی کو جھڑک دیا. سچ کڑوا جو تھا. 15 دن ہو چکے تھے. دوسری شرط پوری کرنے کا وقت آ چکا تھا. میں اپنی بیوی کے سونے کا انتظار کر رہا تھا. وہ سو گئی تو میں اٹھا. رات کے 2 بجے تھے. میں نے الماری کھولی جس میں قرآن رکھے ہوئے تھے. میں نے سب سے پرانا قرآن نکالا جو کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا. میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے مگر کیا کرتا اس نفرت اور حسد کا جو مجھے ایک پل بھی چین سے سونے نہیں دے رہی تھی. اور پھر میں نے وہ کر دیا جو ایک مسلمان کبھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. پھر میں الماری بند کر کے مڑا ہی تھا. مجھے ایسے لگا کہ جیسے زمین ہل رہی ہو. میں اپنی جگہ رک سا گیا کہ واقعی زلزلہ آ رہا ہے. حویلی میں چیخو پکار مچ گئی. میری بیوی جو امید سے تھی گھبرا کر اٹھ گئی. حویلی میں سب کلمہ پڑھ رہے تھے. میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا. میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ زلزلہ نہیں ہے. قرآن کی ابھی ابھی جو بے حرمتی ہوئی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. کچھ دیر بعد زلزلہ رک گیا. حویلی میں سکون ہوتا گیا. حویلی میں زلزلے کی باتیں ہو رہی تھیں صبح کے وقت مگر گاؤں کے کسی فرد نے زلزلے کا ذکر تک نہیں کیا تھا. سب حیران تھے کہ یہ کیسا زلزلہ تھا جو صرف حویلی والوں کو ہی محسوس ہوا تھا.
میں اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں تھا۔ نیچے اترتے ہوئے میری نظر نین تارا پر پڑی۔ وہ اب بھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اندر تک کڑوا ہو گیا۔ بہت جلد ڈاکٹر صاحبہ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یہ کام بہت خوفناک تھا مگر مجھے کرنا تھا۔ یہ لو، میں نے قرآن نکال کر اس غیر مسلم سادھو کو دے دیا، جسے دیکھتے ہی سادھو کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری تھی۔ بہت اچھے، سادھو میری طرف دیکھ کر مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، بس آگے کا کام آسان ہو گیا۔ سادھو نے پھر ایک گڑیا نکالی، گڑیا کے سر میں سوئیاں چبوئیں اور اس کی ٹانگوں کو کالے دھاگے سے باندھ دیا۔ یہ لو، سادھو نے گڑیا میری طرف بڑھا دی۔ میں نے دیکھا کہ گڑیا پر نین تارا کا نام لکھا تھا، یعنی میری منزل قریب آ گئی تھی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سادھو نے قرآن دیکھ کر اس پر پڑھائی شروع کر دی، پھر پھونک مار کر مجھے دے دیا۔ اس کو اپنی بہن کے بستر کے نیچے رکھ دینا اور گڑیا قبرستان میں پرانی سی قبر میں دبا دینا، اور یہ چھری لو، ان پر یہ منتر پڑھنے ہیں جو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور آخر میں چھری پر پھونک مار کر گڑیا کے پیٹ میں گاڑ دینا۔ سادھو نے تمام عمل کے بدلے میں بھاری رقم وصول کرتے ہوئے کہا۔ میں جھونپڑی سے نکلنے لگا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ میں وہیں رک گیا۔ انسان کا ضمیر نہ اس کو کوڑے مارتا رہتا ہے جب تک انسان خود نہ ٹھان لے کہ میں نے اس کی آواز نہیں سننی۔ بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ قدرت مختلف بہانوں سے انسان کو روکتی ہے، منع کرتی ہے، سمجھاتی ہے، ڈراتی ہے، مگر انسان جب شیطان بن جائے تو وہ کہاں باز آتا ہے۔ میرا ذہن الجھ رہا تھا۔ شاید سادھو بھانپ گیا، میری کیفیات کو وہ سمجھ رہا تھا۔ کالے عملیات چاند کے آخری دنوں میں کیے جاتے ہیں، خاص کر جب دشمن کو راستے سے ہٹانا ہو۔ اگر یہ دن گزر جائیں تو پھر پورا مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سادھو نے تیر چلایا تھا جو ٹھیک نشانے پر لگا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا، فوراً ہی جھونپڑی سے نکل پڑا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، ماحول میں خوفناک سا احساس تھا۔ بجلی چمکنے سے قبرستان کا ماحول مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی قبرستان کے باہر کھڑی کی اور ٹارچ نکال لی۔ قبرستان میں چلتے ہوئے بار بار محسوس ہوتا تھا کہ ابھی قبریں پھٹیں گی اور مردے باہر نکل آئیں گے اور مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے بہت مشکل سے خوف پر قابو پایا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ مجھے ایک پرانی قبر کی تلاش تھی۔ ایک ہاتھ میں ٹارچ، دوسرے میں گڑیا۔ کیچڑ کی وجہ سے میرا پاؤں پھسلا اور میرے ہاتھ سے گڑیا گر گئی۔ پہلے پرانی قبر کی تلاش میں تھا اور اب گڑیا بھی تلاش کرنی تھی۔ اللہ انسان کو بہانے سے روکتا ہے، غلط کام کرنے سے، مگر رکتا وہی ہے جو انسان ہو۔ شیطان نے تو ازل سے نافرمانی کی ہے اور ابد تک نافرمانی کرے گا۔ میں نے زمین کی طرف ٹارچ کا رخ کیا۔ قبروں پر روشنی پڑ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ قبر سے ہاتھ نکلے گا اور میری ٹانگیں پکڑے گا۔ میں نے ہمت کی، گڑیا کی تلاش شروع کی۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز آئی۔ میں نے دیکھا تو گڑیا تھی۔ میں نے کیچڑ صاف کیا تو نین تارا لکھا ہوا نظر آیا۔ منحوس کا تو پتلا بھی اتنا تنگ کرا ہے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں نے جلدی سے پرانی قبر تلاش کی اور وہیں بیٹھ کر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا منہ سادھو کی ہدایت کے مطابق قبلے کے رخ کے مخالف تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے عمل شروع کیا۔ یکا یک کسی کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں۔ ساتھ والی قبر پہ منظر دیکھ کر میرا خون خوف سے جمنے لگا۔ قبر کے اوپر ایک آدمی بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کا لباس سفید لیکن بہت میلا تھا، چہرے سے کئی برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ خوف کے مارے میں عمل کرنا بھول گیا اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ برباد ہوئے وہ لوگ جو عورتوں کا وراثت کا حق کھا جاتے ہیں۔ کوئی ٹھکانہ نہیں ان کا اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اس کی آواز سے بہت تکلیف نمایاں تھی، ایسی آواز جیسے بہت تشدد اور اذیت کے بعد انسان کرا رہا ہو۔ وہ دوبارہ رونے لگا۔ اب اس کی آواز اس قدر بھیانک تھی کہ مجھے لگا میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں تیزی سے اٹھا، بھاگنے ہی لگا تھا کہ وہی سادھو نظر آیا۔ اس نے مجھے قبر کے پاس دھکیل دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عمل ادھورا چھوڑ کر۔ یاد رکھو، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو میری مددگار قوتیں تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ عمل الٹا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے عمل پورا کرو۔ سادھو کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایک دفعہ پھر ضمیر کی جنگ شروع ہو گئی۔ آخرکار شیطان جیت گیا اور ضمیر کی آواز خاموش ہو گئی۔ اب مجھے اپنی زندگی کی فکر تھی۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے میں نے نین تارا کو قبر میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
बारिश हल्की हो चुकी थी। आखिर में मैंने छुरी पर फूंक मारकर गुड़िया के पेट में गाड़ दी। बादल जोर से गरजा और बिजली चमकी। बिजली की चमक में सारा कब्रिस्तान नुमाया होकर भयानक लग रहा था। बहुत सी चमगादड़ें न जाने कहां से शोर मचाती हुई गुजर गईं। मेरा दिल खौफ के मारे धड़कने लगा। कुछ अजीबोगरीब परिंदों की आवाजें बुलंद हुईं और फिर हर सू सन्नाटा छा गया। अमल खत्म करके मैंने गुड़िया कब्र खोदकर उसमें दबा दी और बहुत मुतमईन होकर घर आ गया। घर में सब सो रहे थे। मैं नहाया, कपड़े तब्दील किए। काफी दिनों बाद नहाया था, इसलिए खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। मैं बहुत पुरसकून होकर सो गया। अब अमल का दूसरा मरहला था। ये काम मुश्किल था क्योंकि मैं कभी नैन तारा के कमरे में नहीं गया था और यहाँ ये उसके कमरे में वो कुरान रखना था। किसी मुलाजमा को कहकर ये काम करवाना मुनासिब नहीं था कि कहीं बात ना खुल जाए। मैं अपने कमरे से बाहर निकला ताकि हालात का जायज़ा ले सकूं। मुलाजिम ने बताया कि अब्बा और नैन तारा अस्पताल की ज़मीन के सिलसिले में बाहर गए थे। मेरे पास सुनहरी मौका था। मैं फ़ौरन कुरान लेकर नैन तारा के कमरे में गया और जल्दी से बेड के बिल्कुल दरमियान में रखकर फ़ौरन बाहर आ गया। किसी को पता न चल सका। फिर वो दिन आ गया जिस दिन मेरा बेटा हुआ। मैं बहुत खुश था। सारी हवेली में जश्न मनाया गया। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई। अब्बा, अम्मा, नैन तारा सब बहुत खुश थे। रात के किसी पहर नैन तारा की चीखों से पूरी हवेली गूंज उठी। हम सब उठ गए। नैन तारा मुसलसल रोए जा रही थी। अम्मा और अब्बा उसे तसल्ली दे रहे थे। नैन तारा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? गुलबानो ने परेशानी से पूछा। भाभी, मेरे कमरे में 2 लंबे लंबे काले साए थे। वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने मेरी गर्दन दबाने की कोशिश की तो मेरी चीख निकल गई। लगता है काले इल्म ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। मेरे जहन में फौरन ख्याल आया। अम्मा उसे अपने कमरे में ले गईं। बस फिर तो ये सिलसिला शुरू हो गया। वो सारी रात रोती रहती, चीखें मारती रहती। कभी कहती मेरे सर में दर्द हो रहा है, कभी कहती मैं जैसे ही सोने लगती हूँ ऐसे लगता है सारे जिस्म में आग लग गई है। वो बेड से उतरकर नीचे लेटती तो वही स्याह साए आ जाते जिनके आने से कमरे में सड़े गोश्त की बदबू आने लगती थी। वो सारी रात जागती रहती। चंद दिनों में उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। मैं अपने कमरे में पुरसुकून लेटा उसकी चीखों की आवाज़ें सुनता रहता। मैं जानता था कि वो साए साधु के मोक्कल थे जो अमल पूरा कर रहे थे, जो नैन तारा को डराते थे। हवेली में सब बहुत परेशान रहने लगे थे। किसी को कोई मसला समझ नहीं आ रहा था। वो सारी रात फर्श पर लेटी रहती। जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो चीखें मारती, उठ जाती। एक रात उसी तरह रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। अम्मा अब्बा बुरी तरह रो रहे थे। नैन तारा सीढ़ियों के पास बेहोश गिरी हुई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसकी कमर की हड्डी टूट चुकी है। वो व्हील चेयर पर वापस हवेली आई थी। उसको इस हालत में देखकर भी मुझे रहम ना आया। इस कदर में पत्थर दिल था। वो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती। हंसना बोलना सब छोड़ दिया था। सब उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे और मैं उसे कब्र में उतारने का इंतज़ाम करके आया था। कुछ दिनों बाद वो सोते में मर गई। किसी को पता न चला कि उसे क्या हुआ था। मैं खुश था कि मेरे रास्ते का पत्थर हट गया था। अब फिर से मेरी बादशाही हवेली में कायम होने वाली थी। अम्मा अब्बा गम से निढाल थे, मगर मेरा खून सफ़ेद हो चुका था। कासिम, मुझे लगता है नैन तारा की मौत कुदरती नहीं है। गुलबानो पुरसोच अंदाज में बोली। क्या मतलब? यानी कि लोग कह रहे हैं कि नैन तारा को साया हो गया था, मगर मेरा दिल कहता है कि उस पर किसी ने कुछ करा दिया था। मेरी बीवी गुलबानो मजीद बोली। क्या बकवास है। मैंने उसे डांट दिया। मैं अंदाज़ा नहीं लगा रही। उसके कमरे में सफाई करते हुए उसके बेड के बीच में से कुरान मिला था। गुलबानो तासुफ भरे अंदाज में बोली। बेकार बातें करके मेरा सर न खाओ। चलो अपने अंदाजे अपने पास रखो। मैंने उसे झिड़क कर भगा दिया। फिर मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ तो वो माजूर था। मेरा दिल तो बुझ सा गया। चंद दिनों के बाद मेरा बेटा फोत हो गया। मेरे ऊपर तो गम का पहाड़ टूट चुका था। अम्मा अब्बा तो पहले ही जवान बेटी की मौत पर निढाल थे, अब मजीद दुखी हो गए थे। एक कयामत थी जो हवेली पर टूट चुकी थी और फिर उसके बाद हवेली पर गम के बादल छा गए। हवेली में फिर कभी खुशी ना आई। मेरा बड़ा बेटा सीढ़ियों से गिरा और गिरते ही मर गया। मेरी कमर टूट चुकी थी। गुलबानो बिल्कुल खामोश हो गई थी। नैन तारा की मौत के बाद मुझे हर काम में नुकसान हो रहा था। कभी तैयार फसल तबाह हो जाती, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। एक रात में सोते से उठ गया, पसीने में भीग चुका था। मैंने ख्वाब देखा कि मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो एक लड़की बैठी रो रही थी। कौन हो तुम? जब उस लड़की ने अपना सर उठाया तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। वो नैन तारा थी। भाई, आपने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मुझे मार दिया। नैन तारा की आंखों में आंसू और लबों पर शिकवा था। मेरे खौफ से पसीने छूट गए। मैं गुंग खड़ा था।
پھر وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میرے اللہ تو اسے کبھی معاف نہ کرنا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ نین تارا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دردناک انداز میں کہتے ہوئے غائب ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کتنی دیر تک بستر پر پریشان بیٹھا رہا۔ یہ مصیبت میں نے خود مول لی تھی، اب بھگتنے کا وقت تھا۔ میری بیوی پھر امید سے تھی، پتہ نہیں کیوں اس بار مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ اس بار میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں ساری رات جاگتا رہتا۔ نین تارا کی بے بسی اور اس کی چیخیں مجھے رات بھر جگاتی تھیں۔ میں گاؤں کے امام مسجد کے پاس اپنا مسئلہ لے کر گیا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ وہ علم و حکمت میں بہت سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ انہوں نے میرا مسئلہ سن کر آنکھیں بند کی اور مراقبے میں گئے، کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آنکھیں کھولی تو ان کے ماتھے پر ناگواری سے بل تھے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرو، کالا علم کرو، ناحق کسی کا قتل کرو، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ مجھے سکون کی نیند نہیں آتی۔ چودھری قاسم، میرے پاس آپ کے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں زیادتی کی ہے۔ آپ چلے جائیے یہاں سے اور پھر کبھی میرے پاس واپس نہ آنا۔ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نے مجھے مایوس لوٹا دیا۔ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے شہر لے جانا پڑا۔ ڈاکٹروں نے جو خبر مجھے سنائی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بیٹا ہوا تھا جس کے 2 سر تھے، اس کی رنگت بالکل سیاہ تھی، اس کی آواز اس قدر بھیانک تھی کہ سب لوگ توبہ استغفار کر رہے تھے۔ میری بیوی قریب المرگ تھی۔ ڈاکٹروں نے صاف جواب دے دیا تھا، قاسم میں جانتی ہوں کہ نین تارا پر کالا علم آپ نے ہی کروایا تھا، قرآن پاک کی بے حرمتی بھی آپ نے ہی کی تھی۔ اللہ نے ہمیں اولاد کے دکھ دیے تاکہ ہمیں سزا ملے۔ یہ کہہ کر گلبانوں نے دم توڑ دیا۔ پھر میرا بچہ بھی وہ مر گیا۔ اماں ابا تو صدمے جھیل کے ٹوٹ گئے تھے، اب اس نئے غم پر ایک ایک کر کے دنیا سے منہ موڑ گئے۔ میں سارا دن دیوانوں کی طرح پھرتا رہتا تھا۔ اس حویلی کا واحد مالک بننے کے لیے اتنا کچھ کیا اور میں تنہا رہ گیا، اور وہ برباد ہو چکی تھی۔ ایک دن اسی طرح بھٹکتے بھٹکتے نین تارا کی قبر پر آ گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن میں نین تارا کی قبر پر روز آتا ہوں، اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں۔ قرآن کو ہاتھ لگاتے مجھے شرم آتی ہے۔ چودھری قاسم مجھے یہ سب باتیں بتا کر خاموش ہو چکا تھا، اور اس کی کہانی سن کر میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں جو اسے حوصلہ دینے بیٹھا تھا، میرا اپنا حوصلہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ایک نظر چودھری قاسم پر ڈالی اور جھونپڑی سے بالکل باہر نکل آیا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر اب مجھے وہاں نہیں رکنا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا قبروں کے پاس سے گزرا تو میری نظر نین تارا کی قبر پر پڑی۔ اس خاموش اور پرسکون قبر کے نیچے یہ داستان چھپی تھی۔ میں گھر آ گیا، میرا دل و دماغ چودھری قاسم کی طرف لگا ہوا تھا۔ مجھے اس پر رحم آ رہا تھا، مگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دنوں تک میں قبرستان نہیں گیا۔ 2 ہفتوں کے بعد میرا قبرستان جانا ہوا تو دیکھا کہ چودھری قاسم کا ڈرائیور نین تارا کی قبر کی صفائی کر رہا تھا اور اس پر پھول ڈال رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں اس کے پاس چلا گیا۔ چودھری قاسم نہیں آئے؟ میں نے ملازم سے پوچھا۔ چودھری صاحب اب چل نہیں سکتے۔ ملازم کے بتانے پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیوں، کیا ہوا انہیں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گئے ہیں۔ ملازم یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں شام کو سیدھا حویلی گیا۔ چودھری بستر پر لیٹا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، بس اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں، میں اب چل نہیں سکتا۔ میں نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی۔ اس دن میں نین تارا کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا کہ عجیب و غریب بڑے بڑے کیڑوں نے میری ٹانگوں پر کاٹ لیا۔ کالے علم کی وجہ سے میں ایمان بھی گنوا بیٹھا۔ جس دولت و جائیداد کی خاطر میں نے سب کیا، اب وہ میرے لیے بے معنی ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے تسلی کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے اور گھر آ گیا۔ فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی۔ میں وضو کر کے مسجد جانے لگا تھا کہ اعلان ہوا، چودھری قاسم رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ میں تیزی سے مسجد کی طرف گیا۔ معلوم ہوا کہ چودھری قاسم کی تکلیف بہت بڑھ گئی تھی کہ ٹانگیں کاٹنی پڑ گئیں اور وہ برداشت نہ کر سکا اور فوت ہو گیا۔ چودھری قاسم کی تدفین کے بعد میں قبر کے پاس بیٹھا اس کی مغفرت اور آسانی کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر کچھ عجیب و غریب کیڑوں پر پڑی۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ چودھری قاسم کی قبر کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایسے کیڑے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ تیزی سے قبر میں اتر کر غائب ہو گئے۔ میں نے شدت غم اور خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اے اللہ، تو ہی چودھری قاسم کی مغفرت فرما۔ میں دعا کر کے قبرستان سے باہر آ گیا۔ بالکل صحیح ہے کہ کالا جادو کرنے والا کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے، اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، اپنا ایمان بھی گوا بیٹھتا ہے اور دنیا اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ قارئین،
میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کبھی بھی نفرت اور دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ کالے جادو کا سہارا لینا پڑے۔ یہ دولت یہیں رہ جانی ہے، دنیا سے جاتے وقت صرف اور صرف نیک اعمال کا ذخیرہ ہی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔